हालेलुया। हालेलुया। क्यों खुश हैं? खुदा की हजूरी में आए। हम इसलिए खुश हैं कि जब भी खुदा की हजूरी में आते हैं तो खुदा हमारी परेशानियों को दूर करता है, हमारी मुश्किलों को दूर करता है और हम एक नए सिरे से और नई रिवाइवल के साथ हम खुदा की हजूरी में बढ़ते हैं। हालेलुया। सो खुदा के आज कलाम पाक पर गौर करते हैं। खुदा के कलाम पाक की बातों पर हम गौर करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। कौन कौन तैयार है खुदा के कलाम पाक को सुनने के लिए? हालेलुया। आए खुदा के कलाम पाक के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तमजीद हो। आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर कुछ जो है वो आप देख रहे होंगे, ये है आर्मर ऑफ गॉड, खुदा के हथियार। और चंद साल पहले हमने यहाँ पर बच्चों के लिए सेमिनार का इनकार किया जिसमें हमने आर्मर ऑफ गॉड के बारे में बड़े जो है वो डिटेल के साथ सीखा। इसके इक्विपमेंट भी बच्चों ने हाथों से बनाए और हमने जो है वो इसको जो है वो सीखा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि आप कितना खुदा के हथियारों के बारे में वाकिफ हैं, आप इनसे वाकिफ हैं या नहीं वाकिफ हैं, लेकिन हमें इन हथियारों की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है और हमें इन हथियारों के साथ जो है वो ज़िंदगी बसर करनी है। और हमारी रूहानियत इन हथियारों को इस्तेमाल किए बगैर जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे हम मसीही होते भी शिकस्त खोरदा होते हैं। हम जो है वो शिकस्त का शिकार हो जाते हैं और हम जो है वो एक ऐसी हालत में होते हैं कि हम कहलाते तो मसीह हैं लेकिन हमारे अंदर मायूसी और कमी कमजोरी का हम शिकार होते हैं और उस मायूसी के बायस जो है वो हमें यही लगता है कि खुदा हमारी मदद नहीं कर रहा। हम बाज़ औक़ात खुदा ने हमें हथियार मुहैया किए लेकिन उनको इस्तेमाल ना करने की बदौलत मायूसी का शिकार होते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल इसलिए हैं क्योंकि हम खुदा के हथियारों को जो खुदा ने हमें दिए हैं उनसे ना वाकिफ हैं। और बहुत ज़्यादा वक्त हमें इस बात में लगता है कि पता नहीं मेरे साथ खुदा है या नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें उसने हमें मुहैया की हैं हम उनको जानते नहीं और उनका इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो हम मुश्किल का शिकार होते हैं और परेशानी का जो है वो शिकार होते हैं। सो खुदा के कलाम पाक में से रूहानी जंग के हवाले से एक हवाला है इफ्सियों 6 बाब और उसकी 10 से 13वीं आयत, 10 से 18वीं आयत। देखें मेरे साथ खुदा के कलाम पाक में से इफ्सियों उसका 6 बाब और उसकी 10वीं से 18वीं आयत तक खुदा के कलाम पाक में से देखेंगे। और इन हथियारों को जो आपके सामने स्क्रीन पर भी हैं और खुदा के कलाम पाक में से भी इनका इस्तेमाल जो है वो कैसे है वो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लिखा हुआ है 10वीं आयत से, गर्ज खुदाम में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। इफ्सियों उसका 6 बाब 10वीं आयत से है, निकाल लीजिएगा जल्दी से। इफ्सियों उसका 6 बाब 10वीं आयत से, गर्ज खुदाम में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया के तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का पत्थर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का कौल और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ
اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو. آمین. خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر. روحانی ہتھیار مسیحی حالت جنگ میں ہے، یعنی ہمارا جو ذہن ہے اس میں بہت جو جنگیں ہیں وہ ادھر سے ہی ہاری جاتی ہیں اور ادھر سے ہی لڑی جاتی ہیں، ادھر سے ہی جیتی جاتی ہیں اور ادھر سے ہی جو ہے وہ ہاری جاتی ہیں. اس لیے ہمارا جو ذہن ہے وہ میدان جنگ ہے. اس کو جاننا اور سمجھنا بڑا زیادہ ضروری ہے. اور میں نیل ٹی اینڈرسن کی ایک کتاب ہے تاریکی کی قوتوں سے چھٹکارا، اس میں سے میں نے یہ سبجیکٹ کو، اگرچہ یہ بہت وسیع سبجیکٹ ہے لیکن میں نے اس کی ترتیب سے اس کو لیا ہے اور ایک گواہی ہے جو اس لیے پیش کر رہا ہوں جو اس میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم بھی اکثر و بیشتر ایسے حالات اور ایسے معاملات سے گزرتے ہیں، پھر ہمیں ان ہتھیاروں کو سمجھنے میں زیادہ مدد ملے گی. گواہی یہ ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. میں مسیح ہونے کے بعد زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئی. میں متعدد بار شراب نوشی اور کافی مقدار میں نشہ آور ادویات کا استعمال بھی کر چکی. میں بہت دفعہ اپنے آپ کو بلیڈ کے ساتھ زخمی کر چکی ہوں. یہ اگرچہ آپ کو معیوب لگے لیکن کلام پاک ان ساری حالتوں کو ایڈریس کرتا ہے. شاید ہم بھی کسی بھی طریقے سے ان حالت میں گزرتے ہوں جو کہ پبلکلی ہم ان باتوں کا اظہار نہیں کرتے، لیکن ہمیں اقرار کرنا پڑے گا. اگر اس بات کا میں جو ہے وہ ذکر نہ کروں تو آپ اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ میری کس حالت کو ایڈریس کر رہا ہے. آگے کیا کہتی ہے کہ میں نے خودکشی کی بھی کوششیں کی ہیں، اور اس کا کبھی بھی پبلکلی ہم نے اظہار نہیں کرتے، لیکن ہم کبھی بھی ہو سکتا ہے ماضی میں آنے والے وقت میں ہم اس جو ہے وہ کنڈیشن کا شکار ہیں. حتیٰ کہ میں جنسی گناہوں کی اس قدر عادی ہو چکی ہوں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے. پھر کیا ہے، میں ظاہراً تو بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آتی ہوں، ہم ظاہراً بڑے اچھے نظر آتے ہیں، وہ بھی یہ کہتی ہے. میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہوں، ایک اچھا عہدہ ہے، جاب ہے، سب کچھ اچھا ہے، اور ہمارے گھرانے کا شمار بھی برادری کے معزز خاندانوں میں ہوتا ہے. مجھے کلیسیا میں نوجوان طلبہ و طالبات میں خدمت کرنے کی ذمہ داری بھی دی گئی. شاید ہم کلیسیا میں اچھے عہدے پر بھی فائز ہیں، تو خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بیک اینڈ پہ ہماری زندگی میں ان مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. کیا ہے، لیکن میں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں کنفیوز ہوں. میں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں کنفیوز ہوں. کیا کنفیوز ہوں؟ میں 2 سال سے ایک نفسیاتی مالج کے پاس جاتی رہی، نفسیاتی جو علاج کرتے ہیں. بعض اوقات تو میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ شاید یہ مسائل فطرتی ہیں یا میرے بگڑے ہوئے بچپن کے باعث پیدا ہوئے. اب یہ سبجیکٹ اتنا زیادہ وسیع ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں اس کو شاید سارا نہ ایکسپلین کر سکوں، اور جو اس سبجیکٹ کو سارے مکمل طور پر نہ سمجھ سکیں اور جو اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں صرف ہنٹ ہوگا، آپ اس بات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن دھیان سے آپ کی توجہ چاہیے تو آپ اپنے مسائل کے حل کے قریب پہنچ سکتے ہیں. میں کس طرح سے جان سکتی ہوں یا پتہ کر سکتی ہوں کہ یہ مسائل ذہنی ہیں؟ اب ان سارے مسائل کے پیچھے اب وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ میرے یہ مسائل ذہنی ہیں، خدا کی نافرمانی کا نتیجہ ہیں، یا کس طرح کی ابلیسی قوت کا اظہار؟ ذہنی، نافرمانی کا نتیجہ یا ابلیسی قوت کا اظہار. ان تینوں باتوں میں سے ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے میں اس حالت کا شکار ہوں. ذہنی، نافرمانی کا نتیجہ یا ابلیسی قوت کا اظہار. پھر اس ساری بات کو سنتے ہوئے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ ابلیسی بند کے بندھن میں جو ہے وہ گرفتار ہے. وہ ابلیسی بند کے بندھن میں جو ہے وہ گرفتار ہے، اور پھر آگے ہیل ہونے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے اپنی گواہی کو کنکلیوڈ کرتی ہے کہ میری پہلے یہ حالت تھی. اور گواہی کے 3 حصے ہوتے ہیں کہ پہلے میری حالت کیا تھی، میں کیسے تبدیل ہوئی یا تبدیل ہوا، اور اب میری زندگی میں کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کتنے ان حالتوں میں سے گزرے، یا ہمیں ان حالتوں میں سے گزرنے کا اتفاق ہوا.
یا کسی کو ہم نے ایسے کرتے ہوئے سنا ہے، یا ہمارا قریبی دوست ہے، جاننے والی ہے، جس کے بارے میں ہم اس کی ایسی حالت سے واقف ہیں، وہ مایوس ہے، وہ پریشان ہے، وہ بدحال ہے، شاید خودکشی کی نوبت آ چکی ہے، شاید نشہ چھپ کے کرتا ہو، شاید جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نفسیاتی طور پر الجھن کا شکار ہو، کسی بھی بات کا ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں تو کوئی اور اس کا شکار ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان باتوں میں سے گزرتے ہیں، اور ہم اس میں سے گزرتے ہیں، اور ان کو ہم اپنی زندگی میں سوچتے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کنڈیشن کا ہم نے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے کیا لکھتی ہے کہ میں جھجک محسوس کر رہی تھی کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میری زندگی مشکل طور پر تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب یہ تبدیل شدہ زندگی ہے۔ میں وہ عورت ہوں جو ہر ممکن حد تک اپنے آپ کو زخمی کرنے، برباد کرنے، حتیٰ کہ خودکشی کرنے کی بھی کوشش کر چکی تھی۔ میرا ہرگز یہ ایمان نہ تھا کہ میں کبھی اپنی ذہنی اور روحانی اذیت سے چھٹکارا حاصل کر کے خداوند کی مفید خادمہ ثابت ہو سکتی۔ خادمہ وہ ہے جو اپنی ان ساری حالتوں میں گزرنے کے بعد جب گزرتی ہے تو خود بھی مضبوط ہوتی ہے، اور جو اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں ان کو بھی نکالنے کی کوشش کرتی ہے، نکالنے کا کوشش کرتا ہے۔ میری زندگی کا بہترین اور خوبصورت سال اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور کیا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو مضبوط اور آزاد محسوس کرتی ہوں۔ میں اپنی زندگی میں ہونے والی روحانی جنگ کو سمجھ چکی ہوں، البتہ کبھی کبھار سابقہ تجربات مجھے پھر آ گھیرتے ہیں، لیکن اب میں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے درست طریقوں سے مکمل طور پر واقف ہو گئی۔ وہ اپنی گواہی میں لکھتی ہے کہ میں ان سارے حالات اور معاملات سے درست طریقے کے ساتھ نپٹنے کے لیے کیا ہو چکی ہوں، تیار ہو چکی ہوں۔ اگرچہ ماضی کے تجربات مجھے تنگ کرتے ہیں، لیکن جب بھی میرے پاس وہ ان تجربات میں سے وہ خیالات دوبارہ آتے ہیں تو میں ان میں سے نکلنے کا طریقہ جان گئی، اب میں اس سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس روحانی جنگ میں سے گزرتے ہوئے مایوسی کا شکار؟ ہم اپنے ہتھیار جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، پتہ نہیں ایسے کیوں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے سے زیادہ کسی اور کو کہ کسی نے کیا ہے، کسی اور کو کہ اس کی وجہ سے ہے، کسی اور کو کہ یہ ابلیس نے کیا ہے، کسی اور کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ہم یہ جان ہی نہیں پاتے کہ یہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ شاید ہم خود بھی اس کا حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم دوسروں پر ڈالنے کے ذریعہ سے ہم اپنی جو ذمہ داری سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں۔ ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب بیرونی اس کا معاملہ ہے تو کوئی میرے لیے ایسے کرے گا تو پھر ہوگا، میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی رہنا ہے، کیونکہ میں نے نہ کچھ کیا ہے، نہ جو ہے وہ میں کچھ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہوں، بلکہ کسی نے کیا ہے اور اس کا حل بھی کوئی میرے لیے کرے گا۔ ہم ایسی زندگی بسر کرتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا پسند کرتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں۔ ہم اپنے روحانی تحفظ کے بارے میں نہ سمجھی کے باعث نہ جانتے ہوئے بہت سارے روحانی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ان مسائل میں سے نکل بھی سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس اختیار کو، اس ہتھیار کو جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، نہ سمجھی کے باعث نہ سمجھتے ہوئے اپنے ان مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ اور ابلیس کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہ ہماری عقلوں کو اندھا کر دیتا ہے کہ ہم اپنے ان مسائل کے ساتھ خود نہ لڑ سکیں، ہم خود نہ ان سے نکل سکیں۔ اور میں نے جس بات کا آغاز کیا ہے، میں نے مسائل سے ان کا آغاز کیا ہے اپنے اس ٹاپک کا، اور یہ ہتھیار آپ کو اس مسائل میں سے، اور میں نے آپ کو اس کا تعلق بھی بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نہیں، لیکن کسی کو آپ نے اس حالت میں دیکھا ہو سکتا ہے آپ بھی اس حالت میں، اور حتیٰ کہ ایون میں بھی ان حالتوں میں سے گزر چکا ہوں۔ میں حقیقت کو جو ہے وہ آپ کے سامنے جب تک اظہار نہیں کروں گا، اس وقت تک کلام ہمارے لیے جو ہے وہ باعث برکت نہیں ہوگا۔ میں خود بھی چند ان حالتوں میں سے گزر چکا ہوں، اس لیے مجھے اس بات کا تجربہ ہے کہ جب میں اس حالت میں سے گزر سکتا ہوں تو ہم میں سے ہر کسی کو کسی نہ کسی لیول پر اس بات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ان ساری باتوں کے ساتھ نکلنے کا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے لیے سارے ہتھیار جو ہے وہ آلریڈی مہیا کر دیے گئے ہیں، ہے نا خوشی کی بات؟
हालेलुया। खुदा ने हमें पहले से ये सारे हथियार जो हैं वो मुहैया कर दिए हैं। खुदा ने हमें इन सारी बातों से बचने का ऑलरेडी हमें क्या दे दिया है, इख्तियार दे दिया है। मिसाल के तौर पर हमारे इर्द गिर्द जर्म्स मौजूद हैं, जरासीम मौजूद है, हम जानते भी हैं कि वो मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उनसे खौफजदा नहीं हैं। क्यों खौफजदा नहीं है? क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर कुव्वते मुदाफ़अत मौजूद है। हम जानते हैं कि इन जर्म्स से लड़ने के लिए हमें सफाई का ख्याल रखना है, हमें हाथ साफ रखने हैं, हमने सफाई का ख्याल रखना है, अच्छी खुराक खानी है, गंदी खुराक नहीं खानी है। अगर खाएंगे तो ये हो जाएगा। हम उन जरासीमों को जो नजर तो नहीं आते, लेकिन हम जानते हैं और बच्चों को भी कहते हैं कि ये जर्म्स मौजूद है, यहाँ पर आपने हाथ धोना, आपने एहतियात करनी है। अब क्या वजह है कि वो जर्म्स मौजूद हैं और वो हमें नजर नहीं आते, लेकिन हम उनसे पहले से वाकिफ हैं कि अगर हम कमजोर हुए, अगर हमने सफाई का ख्याल ना रखा, अगर हाथ धोए बगैर हमने खाना खाया, अगर हमने जो है वो ऐसी खुराक खा ली जिसमें जर्म्स मौजूद हैं, अगर हमने बासी खुराक खा ली, तो वो हमारी सेहत पर अटैक करेंगे। हम जानते हुए, हम समझते हुए, इसलिए हम इन चीजों से खौफजदा नहीं है। हम इन जर्म से खौफजदा हैं, हालांकि मौजूद है, लेकिन फिर भी हम खौफजदा नहीं हैं। उसकी वजह क्या है कि हम जानते हैं कि किस वजह से और हम किस तरह इससे बच सकते हैं। अब बदरूहें भी मौजूद है जो हमें नजर नहीं आती, ये तारीकी की कुव्वतें भी मौजूद है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम इनसे अगर इनका यकीन नहीं करेंगे तो फिर भी हम फंसेंगे। लाइक कि हम अगर इन जर्म्स के बारे में बेहतियाती करें, हम बेहतियाती करें और हम जानते हुए भी हम उसको इग्नोर करें, तो फिर हम क्या होंगे? बीमारी का शिकार तो होंगे ना, डायरिया होगा ना, पेट खराब होगा ना, क्योंकि कोई ऐसी खुराक खा ली थी। पेट खराब हो गए तो डॉक्टर साहब ने पहले आप पूछा खादा की, बेहतियाती की थी। हमें पता है, हमें डॉक्टर भी रियलाइज करवाता है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द हमारी रूहानी आलम में ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन हम दो सूरतें हैं कि इनसे उसी वक्त इफेक्ट होते हैं या उसी वक्त हम पर हमला आवर होती हैं, जब या तो हम गुनाह की हालत में होते हैं या दूसरी कि हम सुस्ती इख्तियार करते हैं। ईमानदारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सुस्त रवि का शिकार हैं और वो ऐसे सिपाही की तरह जंग लड़ना चाहते हैं कि हथियार भी ना पाना पवे तो ऐसी जंग भी जीते ही लिए। हम सारी जंग उस पर डाल देते हैं कि वही मेरी जंग लड़ेगा, वही सारा कुछ करेगा, वो मेरे लिए कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। और हमारे मसले इसलिए हैं कि हम एक्टिवली अपना जो किरदार है वो अदा नहीं करते, बिल्कुल ऐसे जैसे जरासीम हमारे दरमियान में मौजूद है। अगर हम एहतियात ना करें तो हम बीमार हो जाएंगे। अगर हम कलाम पर नहीं चलेंगे, गुनाह में जिंदगी बसर करेंगे, तो ये अबलीस जो है वो हम पर अटैक करेगा। और अगर हम जो है वो बेहतियाती यानी अपनी जिंदगी में जो है वो सुस्ती लाएंगे, काहली लाएंगे, यानी दुआ में कलाम पढ़ने में मजबूत नहीं होंगे, तो फिर भी वो हम पर हमलावर होगा। अब आई थिंक सो कि आप इस रैलम को, इस बात को समझ चुके हुए हैं जो मैंने जो दुनियावी जर्म्स के लिहाज से और रूहानी कुव्वतों के लिहाज से और इनका मुकाबला करने के लिहाज से आपको बताया। अब हम दुनियावी तौर पर, फिजिकली तौर पर तो जानते हैं, लेकिन क्या हम रूहानी तौर पर कभी इन हालतों का शिकार होते हुए, इन बातों का शिकार होते हुए कभी हमने कोशिश की है कि हम जो है वो अफजाने सेहत का यानी रूहानी सेहत का ख्याल रखते हुए इन जंग से, इन तारीकी कुव्वतों से, इन मायूसकुन हालात से, इन मायूसकुन ख्यालात से, इन खुदकुशी के ख्यालात से, इन जो है वो बेरारवी के शिकार से, इन जिनसी बेरारवी और इन बदकारियों के ख्यालात से कैसे बच सकते हैं? क्या कभी हमने ये सोचा? क्या कभी हमने गौर किया? अजीजों, बहनों, भाइयों, हमें जो कि हम अबलीस की एग्जिस्टेंस को जानते हैं, लेकिन अगर अब फिर भी जानते हुए अगर हम जो है वो इन चीज़ों का एहतियात नहीं करते हैं, इन बातों पर गौर नहीं करते हैं, तो हम ये जंग जो है वो हार जाए। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं मसीह को कबूल कर लिया, हुण मैं मसीह से महफूज हाँ, तो फिर मैनू एक्टिव होने की ते सारे हथियार पाने की जरूरत की है, मेरे नाल तो ये होगा वे, मेरे नाल तो खुदा वे। लेकिन खुदा ही ये कहता है, जो हमने पढ़ा है कि गर्ज खुदाउन में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो? सारे बोलिए की बनिए? मजबूत बने। अगर हमने खुदा ने सारा कुछ मुहैया कर दिया है,
تو پھر اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ سارا کچھ اس پر ڈال دیں اور دعا سے سارا کچھ ذمہ داری اس پر ڈال دیں کہ ساری رات حفاظت کریں. ہم نے کچھ نہیں کرنا, اسی ہن سون لگے ہیں, تو ساڈے گرد جڑی ہے نا ساری حفاظتی باڑ لائیں, سارا کچھ تو ہی کری, ہوں میں بس میرے ذہن سے جو بھی آوے میں اس کو موقع دوں گی, میں موقع دوں گا, میرے ذہن میں میرے دل میں جو مرضی ہے میں کروں گی کیونکہ تو میرا محافظ ہے. عزیزو, ہمیں ایکٹیولی سستی کاہلی کو چھوڑ کر ان تاریکی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یہ میدان جنگ ایک روحانی جنگ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اور صرف بدروں آن تے پھر ہی جڑا نا ابلیس دا ساڑے تے حملہ ہے. عزیزو, ہمارے اندر بننے والے برے خیالات بھی کسی حد میں ہمارے جو ہے وہ تاریکی قوتوں کے اثرات ہیں. ہمارے اندر بار بار مایوسی آئے کہ نہیں میں اچھا نہیں ہوں, نہیں میں برا ہی ہوں, نہیں میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, نہیں میں ایسے ہی ہوں, تو یہ اس کے خیالات بھی پیچھے اس کی جو ڈور ہے, اس کی لڑی جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ مل رہی ہے. اگر ہمارے اندر بار بار مایوسی آئے اور ہم ان چیزوں کا شکار ہوں تو پھر بھی ہماری زندگی میں کیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, وہ ابلیس موجود ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے ہتھیاروں کو اپنے اوپر لینا ہے. اب میں نے اب تک جس بات کا آپ کے سامنے, جس بات کا مدعا سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہتھیار کا ہم نے استعمال کرنا ہے. نہیں کریں گے پھر مایوسی بھی ہماری زندگی میں, پھر دعا بھی کرتے رہو, پھر کرواندے بھی رہو, تے جڑا کام اسی کرنا سی وہ اسی کرن نہیں دے دوجے تے پا رہے ہیں. اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ اسی یہ کوشش کرنے ہیں کہ اے جڑی چیز ایتھے پئی ہے کوئی ہور ہی چوک کے ادھر رکھ دے, مینوں کرنا نہ پوے, میں ایتھے دا ایتھے ہی بواں بیٹھا رہوں. ہماری مصیبت یہ ہے, اور روحانی طور پر بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. روحانی طور پر بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ جی کوئی ہمارے لیے ایسے کر دے, کوئی ہمارے لیے ایمان بھی رکھ دے, لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے. روحانی عالم میں ہمیں جو خدا نے ہتھیار دیے ہیں ہم نے ان کا استعمال کرنا ہے. خدا نے جو ہمیں ہتھیار دیے ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہم ان ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں. اب ہم ان ہتھیاروں کا جو خدا نے ہمیں دیے ہیں, کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ مضبوط ہوں, آپ خود جانیں, آپ اپنی سستی اور کاہلی کو دور کریں اور خدا کے سارے ہتھیاروں کے بارے میں واقف ہوں؟ کیا آپ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں؟ اپنا ہاتھ بلند کیجئے گا. جاننا چاہتے ہیں کہ ان ہتھیاروں سے واقف ہو؟ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی اس خواہش کو سراہتا ہوں, اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مایوسی کی جنگ جیت سکتے ہیں. آپ اپنے جو برے خیالات ہیں ان کی جنگ جیت سکتے ہیں اگر آپ ان ہتھیاروں کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے تیار ہیں. تو آئیں سب سے پہلے خدا نے جو ہمیں ہتھیار دیے ہیں, اپنے اختیار کو جو خدا نے ہمیں دیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا کے جو روحانی ہتھیار ہیں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے, کوئی بتا سکتا ہے کہ ہتھیار ہے کتنے میں؟ جو ہم نے پڑھا ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہتھیار ہے کتنے میں؟ 6. اے تو گنتی کرنا آسان ہو گیا نا, ہے نا. یہ 6 ہتھیار ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں. سب سے پہلے جو ہتھیار ہے وہ کیا دیا ہے؟ سچائی کا کمر بند. کیا دیا ہے؟ سچائی کا کمر بند. اور اگر آپ یہ فوجی دیکھیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ درمیان میں اس نے جو ہے وہ کمر بند باندھا ہوا ہے, جس کو سچائی کا کمر بند کہتے ہیں, بیلٹ آف ٹروتھ کہتے ہیں, جو خدا نے ہمیں آلریڈی پہنا دیا. اب اس کے بعد اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن سب سے پہلے ان ہتھیاروں کے بارے میں سیکھتے ہیں. پھر دوسرا ہتھیار کون سا ہے؟ راست بازی کا بختر. بختر جو ہے وہ ہمارے دل کا جو حصہ ہے, یعنی بریسٹ پلیٹ ہے, جو ہمارے دل کو جو ہے محفوظ کرنے کے لیے ایک پوری لوہے کی پلیٹ ہے. اور آپ اس سپاہی کو دیکھ سکتے ہیں, پیچھے سے بھی نظر آ رہا ہے, پیچھے سے بھی کاٹ نظر آ رہا ہے, لیکن چلو سپاہی تو نظر آ رہا ہے. تو یہ سپاہی جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو یہ مسلح ہے, اور اس نے بریسٹ پلیٹ اپنے سینے پر باندھی ہوئی ہے. اور اس کی جو بریسٹ پلیٹ ہے یہ اس لیے ہے کہ جب دشمن تلوار کے ذریعے سے حملہ کرے گا تو وہ تلوار جب وہ چلائے گا تو دل کی طرف اگر آتی بھی ہے تو
چونکہ اس نے بریسٹ پلیٹ پہنی ہے تو اس کی جو دشمن کی جو تلوار ہے وہ وار نہیں کرے گی، بلکہ وہ بریسٹ پلیٹ کے ذریعہ سے وہ جو ہے وہ اکوپ ہے اور دشمن کا جو حملہ ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کتنے ہتھیار ہو گئے؟ 2 ہو گئے نا. سچائی کا کمر بند یعنی بیلٹ ہے جو ہم پہنتے ہیں، بندے تو باندھے ہیں، اس لیے اس کو کہا ہے کہ سچائی کا کمر بند. کلام اس کو کمر بند کہتا ہے یعنی بیلٹ کہتا ہے. اور راست بازی کا بختر یعنی بریسٹ پلیٹ جو ہمیں ہمارے سینے کو، ہمارے دل کا جو سارا سسٹم ہے جہاں سے پورا جو جسم ہے حرکت میں رہتا ہے اس کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. پھر تیسرا ہے صلح کی خوشخبری کے جوتے. یہ جوتے بھی اس نے ایسے پہنے ہوئے ہیں جو اوپر تک ہے. صلح کی خوشخبری کے کیا ہے؟ جوتے، شوز آف پیس. پھر چوتھا کیا ہے؟ ایمان کی سپر. اب اس سپر کون سی ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ شیلڈ. یہ شیلڈ جو ہے اس کے دہنے ہاتھ میں ہے اور سپاہی جو ہے یہ شیلڈ اس کو اس طرح پکڑتا ہے تاکہ جب دشمن وار کرے تو وہ اس سے پہلے دل تک پہنچے، وہ پہلے اس کے پاس شیلڈ ہو تو اس کو وہ اس طرح سے اس کا دفاع کر سکے. تو کیا ہے چوتھی بات کیا ہے؟ ایمان کی سپر، شیلڈ ہے. اس کے بعد پانچویں چیز نجات کا خود. اور خود کیا ہے؟ خود کیا ہے؟ خود ہے ہیلمٹ. موٹر سائیکل سے بھی پایا ہے کہ ساٹھ بہت نہیں لگتی، پھر سانو نیورو کو جانا نہیں پہنتا، ایمرجنسی میں ایڈمٹ نہیں ہونا پڑتا. دیکھ بھی پو تو ساڈا دماغ جڑا نا محفوظ رہتا ہے. اور روڈ پہ سب سے زیادہ جو ہمارا نازک حصہ ہمارا سر ہے اس کو زیادہ خرچہ آتا ہے، اس لیے ٹریفک پولیس نے بھی ہیلمٹ کا ضروری قرار دیا ہے کہ بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال ضروری ہے. اور نجات کا خود ہمیں خدا نے دیا ہے کہ ہم پہنیں تاکہ ہم گرنے سے اور ہمیں چوٹ لگنے سے ہم کیا رہ سکیں، نقصان سے بچ سکیں. پھر کیا ہے؟ روح کی تلوار. چھٹی چیز وہ کیا ہے؟ روح کی تلوار. اور تلوار آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی میان میں ہے، تلوار اس کی میان میں. روح کی تلوار. یہ 6 جو ہے وہ ایسے ہتھیار ہیں جو ایمانداروں کو کیا کر دیے گئے ہیں؟ مہیا کر دیے گئے ہیں. سب سے پہلے جو 3 ہتھیار ہیں وہ ہمیں اس وقت ملے ہیں. اور پہلے 3 ہتھیار کون سے ہیں بتائے گئے؟ سچائی کا کمر بند، راست بازی کا بختر، صلح کی خوشخبری کے جوتے. یہ جب ہم نے مسیح کو قبول کیا تو یہ تینوں جو ہتھیار ہیں اسی وقت ہمیں مل گئے. یہ تینوں جو ہتھیار ہیں قبولیت کے وقت ہمیں مسیح میں ہماری حیثیت پر ہی فوری وجود میں آ جاتے ہیں، ہمیں مل جاتے ہیں. اور یہ پہلے سے موجود ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں. یہ ابلیس کے جو فریب ہیں ان کے خلاف ہمارا ہتھیار ہے. اور سب سے پہلا جو ہتھیار جو پہلے سے ہمیں ملا ہے سچائی کا کمر بند یعنی بیلٹ ہے. اس کا کام کیا ہے کہ یہ ہماری جو اوپر والا سپاہی کا جو حصہ ہے جو اس نے جو ہے وہ بریسٹ پلیٹ کے ساتھ اوپر شرٹ پہنی ہے اور نیچے جو ہے وہ پتلون پہنی ہے اور نیچے جو اس نے چیزیں پہنی ہے وہ بیلٹ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اوپر والے جو پہنا ہوا لباس ہے اور نیچے جو پہنا ہوا لباس ہے دونوں کو کس کر رکھتا ہے. اگر بیلٹ نہیں تو نیچے کا نیچے اور اوپر والا بھی کھلا ڈولا لگ رہا ہے. تو یہ بیلٹ سچائی کا بیلٹ ہے، راست بازی کا کیا ہے؟ بختر ہے. اور سچائی ہے کیا؟ سچائی خداوند یسوع مسیح ہے. اور یوحنا کی انجیل 14 باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ راہ، حق اور زندگی. اور یہ سچائی یعنی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہم سچائی کو اپنے اندر لے لیتے ہیں. یہ سچائی کا بیلٹ ہمیں فوری مل جاتا ہے اور ہم مسیح کو، جب مسیح ہمارے اندر ہے، مسیح میں ہے، تو اس کا مطلب ہے سچائی ہمارے اندر. اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار کون سا ہے؟ جھوٹ ہے، فریب ہے. سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ کون سا ہے؟ جھوٹ ہے اور فریب ہے. وہ فریب ہی دیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. اور کلام بتاتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے اور جھوٹی بولتا ہے اور وہ جھوٹوں کا باپ ہے. اور ہم اس کے جھوٹ پر اس وقت تک یقین کرتے رہتے ہیں جب تک ہمیں یہ بیلٹ نہیں ملا ہے یا بیلٹ